Assalamu alaikum and welcome to this special episode of Crimea Podcast, where we unpack one of the complex and most conflicting war of this time. The Iran-US-Israel war, on one hand, is putting the regional peace and stability at stake, and on the other hand, it is setting new notions and it is evolving the traditional warfare strategies, putting into a new domain and introducing new asymmetric capabilities. Alongside these evolving notions of traditional warfare, we have also seen the diplomatic efforts, especially the Islamabad talks. The Islamabad talks also introducing new complexities around the negotiations and efforts for de escalation. To navigate these issues and these challenges for the regional peace, we are joined by Professor Dr. Sajid Mahmood Shehzad, Commodore retired Star Imtiaz military, whose expertise, academia, and the operational field brings insights that are crucial to unpack these realities. So, thank you very much for joining this special episode, and we are truly honored that you are here to discuss on this ongoing conflict. So, firstly, one of the major concern of the journalist, the media, and the whole population that कि जो ईरान इसराइल और यूएस वॉर है, इसमें क्या अमेरिका ने इस तरह इस वॉर को देखा ही नहीं था? एक तरफ कहा जाता है कि ये अमेरिका की वॉर ही नहीं है, ये किसी और की वॉर है जिसको अमेरिका लड़ रहा है और अमेरिका से चीज़ें छुपाई गई। तो क्या अमेरिका ब्लाइंडली ही इस वॉर में एंटर हो गया है? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे बुलाया इस पर डिस्कस करने के लिए। मैं आज पाकिस्तान की पूरी क़यादत और पाकिस्तानी नेशन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ पूरी दुनिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो उभर के सामने आया है एक पीस टाक के लिए, इस्लामाबाद एकॉर्ड की तरफ हम जा रहे हैं। ये चाहे अब इसको 39 डेज़ की वार कह लें, क्योंकि आज 40वां दिन है, 40th डे है इस वार को। अभी पास आया है 2 वीक्स का, इसमें पाकिस्तान के जो एफर्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो आई मस्ट कमेंड द लीडरशिप एंड द पाकिस्तानी नेशन द वे दे हैव इमर्ज इन द ग्लोबल अरेना। बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान ने इसमें सफारती महाज के ऊपर एक जंग लड़ी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके आए हैं। आप अमेरिका की बात कर लें, आप मिडल ईस्ट की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, इवन चाइना वाज ब्रॉट ऑन बोर्ड। तो मैं खाली बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है कि आज हम अमन की और पीस की बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द वार, मेरा ख्याल अमेरिकन्स ने इसको उसी तरह परसीव किया था जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला में एक स्विफ्ट ऑपरेशन किया था। दे थॉट कि हम हमारी स्पेशल फोर्सेस जाएंगी और आज का जो सिनेरियो है उसमें पहले टारगेट जो होता है उसको सॉफ्टन करते हैं एयर पार के जरिए, और चंद घंटों की उनका ख्याल था कि हम इसमें एक एयर ऑपरेशन करेंगे, इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, नई लीडरशिप में उभर के सामने आ जाएगी और ये नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आजकल एज ए जोक जो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, मैं आई वुड लाइक टू रिपीट दैट। वो कहते हैं कि 20 ईयर्स इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी और $3 ट्रिलियन खर्च किए। दे पुट द तालिबान regime डाउन and they started fighting with the Taliban regime. At the end of 20 years and after spending $3 ट्रिलियन वापस जाते फिर तालिबान को हैंड ओवर करके गए। इस तरह यहाँ पे they came with the aim कि हमने regime चेंज करनी है। When they came, Abnai Hormuz was open और throughout the war जो 39 डेज़ हैं यही कहते रहे कि हमारा अब जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि अबनाए हुर्मस को हमने ओपन करना है। जंग शुरू होने से पहले भी अबनाए हुर्मस ओपन थी और ख़त्म करने के लिए एक ही इनका आखिर में टारगेट था कि हमने किसी तरह ये अचीव करना है, अबनाए हुर्मस को ओपन करना है। क्या अचीव किया? तालिबान से टेक ओवर करके तालिबान को हैंड ओवर कर दिया। अबनाए हुर्मस ओपन थी, 39 डेज़ की वार लड़ी और फिर अबनाए हुर्मस को ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द सिनेरियो जो मैंने आपको कहा कि स्विफ्ट ऑपरेशन इन्होंने कंसीव किया था। उनका ख्याल था कि नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में हम ये जंग जीत जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर कह लें, मिस कैलकुलेशंस कह लें, मिलिट्री मिस कैलकुलेशन, मिस परसेप्शन कह लें, बिकॉज ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये ईरानियन जो नेशन है, जो रेजिलियंस है उनके अंदर, उसको ये परसीव ही नहीं कर सके कि दे विल फाइट बैक। और फाइट बैक द वे दे हैव फॉट, ब्रेवरी के साथ जो उन्होंने जंग लड़ी है,
شاید پوری دنیا میں پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا ہے ایرانیوں کو جنگ لڑتے ہوئے. ایرانیز دے ہیو اے ہسٹری، بڑی لانگ ان کی ہسٹری ہے. وہ کبھی بھی جنگ ہارے نہیں ہیں، کبھی کسی نے ان پہ قبضہ نہیں کیا. تو یہ غلط فہمی تھی کہ ہم ایک سوئفٹ آپریشن کریں گے اور جنگ جیت جائیں گے. اگر آپ ابنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں تو اس کے ٹاپ پہ پورا ایران ہے اور نیچے بہت سارے فرق ہیں، درمیان میں سے یہ گزرتی ہے اسٹریٹ. تو اس پہ پہلے بھی کنٹرول زیادہ ایران کا ہی تھا اور آئندہ بھی ایران کا ہی رہے گا کنٹرول. سر یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی زمین کے اوپر ود دا ایئر اسٹرائکس اینڈ ود دا میزل اسٹرائکس، سر یہ جنگ اب پہنچ گئی اس کے بعد سمندر میں، اسٹریٹ آف ہارمز میں پہنچ گئی اور اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہو گئے. سر یہ چوک پوائنٹس اس سینیریو میں اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور خاص کر اسٹریٹ آف ہارمز جس نے پوری دنیا کو ایگزاسٹ کر دیا اور پوری دنیا کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے مجبور کر دیا کہ دیٹ وی ہیو ٹو انٹر ان دا پیس ٹاکس اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ دیم ان دا پیس ٹاکس. دیکھیے یہ ایک نان ٹریڈیشنل وار تھی. نان ٹریڈیشنل ان اے سینس کہ جہاں جنگ لڑی گئی ہے اس ایریا کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈین اوشن میں جنگ لڑی گئی ہے، یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے لیفٹ رائٹ پہ جنگ لڑی گئی ہے. یہ ایک انرجی کوریڈور ہے، یہ پوری دنیا کو یہاں سے انرجی سپلائی کی جاتی ہیں. یہاں سے جو آئل اور گیس نکلتی ہے، جو قطر آئل فیلڈ سے گیس نکلتی ہے، اور جو یو اے ای سے، سعودیہ سے، ایران سے، یہاں سے جو آئل نکلتا ہے بحرین سے، کویت سے، یہ پوری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے. تو ایک انرجی کوریڈور کو اگر آپ چوک کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے، تو پوری دنیا اسے ڈسٹرب ہوگی. ان کا خیال تھا کہ ایک سوئفٹ وار ہوگی، اور کسی نے بھی یہ پرسیو نہیں کیا تھا کہ اس کو کوئی بند بھی کر سکتا ہے. یہ پیٹرو کیمیکل یا پیٹرو ڈالر جو وار ہے 1973 میں بھی کس دفعہ اس طرح کی دھمکی دی گئی تھی اور اس کو بند کیا گیا تھا. تب بھی اتنے دن نہیں لگے تھے، فوراً ہی کھل گئی تھی، اور انہوں نے دے ہیو انڈرسٹوڈ، جو بڑی سپر پاورز تھیں، اس کا کیا ہوگا. اس طرح کبھی کبھی ہم ریڈ سی کے اوپر سویز کنال کی بات کر دیں گے وہ بند ہو جائے گی. تو ان سنیریوز پہ بہت دفعہ وار گیم ہو چکی ہے، اور اس کی جو چیلنجز ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کا ہر وقت پلان بنایا جاتا ہے. بٹ یہ کسی کا خیال نہیں تھا کہ ایران جیسا ملک پوری کی پوری اپنے ہرمز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا. تو چونکہ انہوں نے بند کیا ہے تو اس لیے پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی ہے، بیکاز یہاں سے آئل سپلائیز گوز ٹو ایوری کنٹری، اور خاص طور پہ اس ریجن میں. جب ریجن ڈسٹرب کیا ہوا، وہ دیکھیں جو لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ایران نے باقی اسلامی کنٹریز جو تھی، جس میں سعودیہ تھا، یو اے ای تھا، بحرین تھا، قطر تھا، کویت تھا، یا ایون عراق تھا، بینگ اسلامی کنٹریز، ان کو اس پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایران نے ان کنٹریز میں جو امریکن بیسز تھے ان پہ اٹیک کیا، بیکاز جب آپ نے ان کے ملٹری ٹارگیٹ پہ کیا تو انہوں نے ان ریونج میں آ کے پھر یہاں پہ جو امریکن بیسز تھے، ملٹری بیسز تھے، ان پہ اٹیک کیا. اور جنرلی جب بھی وار ہوتی ہے، وار کی بھی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں. وار میں ہمیشہ ملٹری ٹو ملٹری اور ملٹری کے ٹارگیٹس پہ اٹیک کیا جاتا ہے، سویلینس پاپولیشنز پہ، ہاسپٹلس پہ، ڈیمز پہ، فیکٹریز میں، کیمیکل فیکٹریز پہ، یا کسی کی بھی نیوکلیئر اس پہ اٹیک نہیں کیا جاتا. لیکن جس نے بھی ریڈ لائن پہلے کراس کی، اس کے ریونج میں آ کے پھر انہوں نے بھی وہ ریڈ لائن کراس کی، اور انہوں نے بھی ان تمام اسلامی کنٹریز کے، جن کے ابھی ہم مڈل ایسٹ میں بات کر رہے تھے، یہاں پہ جو امریکن بیسز تھے، جو امریکن فیسلٹیز تھی، اس پہ اٹیک کیا. سر اس وار کو ہم دیکھتے ہوئے اگر بات کریں کہ اس وار کے بعد 21st سینچری میں جو وار فیئر اسٹریٹجیز ہیں وہ کس طرح سے ایوالو ہو رہی ہیں، اور خاص کر کے جب ہم بات کریں یو ایس کے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کی، اور جرال فور جو کیریئر یہاں پر آیا، اور آفٹر آل ان کو پیچھے جانا پڑا اپنی اس پوزیشن سے، اور ہٹ کیا ایران نے ان کو وتھ سچ لو کیپیبلٹی، اس کو ہٹ کیا. تو سر یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر کا ایک ٹریڈیشنل وارفیئر اورا تھا، وہ کس طرح آپ کو لگتا ہے ختم ہو رہا ہے؟ لیکن جو ٹریڈیشنل وارفیئر تھے نا، ہمیشہ سے جو وار سینیریوز تھے، میرے خیال اس وار نے وہ بتا دیا ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا. سینچری اولڈ جو ٹریڈیشنز تھیں آپ کی، وہ ختم ہو گئی ہیں. آئندہ جو وارفیئر ہے وہ اے آئی کی ہے، ہائبرڈ وارفیئر ہے، وہ ڈرونز کی وارفیئر ہے، وہ جو چیپر ایکوپمنٹ ہے، سینسرز ہیں، ان کی وارفیئر ہے. جو فرسٹ ٹائم یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جس کی بہت دہشت ہوتی تھی کسی زمانے میں، ایئر کرافٹ کیریئر ہم کہتے تھے 5th فلیٹ وہاں سے چل پڑا ہے، یہاں لوگوں پہ دہشت طاری ہو جاتی تھی. دونوں ان کے ایئر کرافٹ کیریئر آئے ہیں اور دونوں فیلئر ہوئے ہیں، کہ جتنے بھی شپس ہیں وہ فیلئر ہوئے ہیں.
میرے خیال میں ٹریڈیشنل ویپن سینسر اکوپمنٹ سے ہٹ کے نان ٹریڈیشنل کی طرف جانا چاہیے. فیوچر میں جو وارز ہوں گی، جس طرح اس دفعہ آپ نے ڈرونز کو دیکھا، یہ شاہد جو انہوں نے بنایا ہے، ایک انمینڈ ایریل ویکلس جو ہیں ان کے، جس پہ کاسٹ بڑی کم ہے، اس کو روکنے کے لیے جو پیٹریٹ میزائل ہے اس کی از ویری ایکسپینسو. تو یہ اسی طرح کہ اگر آپ کہیں جی کہ میں مکھی مارنے کے لیے گن استعمال کروں گا تو اس کو بلٹ کی پرائس دیکھیں اور مکھی کی پرائس دیکھیں. بالکل اس طرح شاپر کو اگر آپ شاہد کو یوز کر رہے ہیں اس کی پرائس کیا، اور پیٹریاٹ سے نکلنے والا جو میزائل تھا جس کو روکتا تھا اس کی کیا پرائس ہے. تو دونوں کا آپ کمپیریزن کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ دوسرا یہ بھی ایک، اب چاہے آپ آئرن ڈوم کی بات کر لیں، چاہے پیٹریاٹ کی بات کر لیں، تھاٹ کی بات کر لیں، جتنے بھی اس طرح کے سسٹم لگے ہوئے تھے، میرے خیال از اے کولیپس آف دوز سسٹمس، کولیپس آف دوز سینیریوز، کولیپس آف دوز اسٹریٹجیز جو پہلے سے ڈیفائن تھی. اب جو ہیں وہ چیپر، سوئفٹ اور تیز سینسر اکوپمنٹ کی ضرورت ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے انرجی کوریڈور پہ اٹیک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جو پاور ہبز ہیں ان پہ اٹیک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے فائنینشیل ہبز پہ ہوتے ہیں، بینکس کو اسکیل کیا جاتا ہے، ان کا لائٹ کا پاور کا بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی فیوچر وارفیئر میں آئیں گی. اب تیز، سوئفٹ اور چیپر بڑے بڑے شپس کی ضرورت نہیں اب پڑے گی. اب آپ کو سمندر میں بھی، سی میں بھی انڈر واٹر جو ہیں انمینڈ ویکلس کی ضرورت پڑے گی. بڑی بڑی سبمرینس کی ضرورت نہیں رہے گی. اب آپ کو چھوٹے اسمال ٹارپیڈوز، انہیں دیکھیں ان کے پاس بوٹس تھیں جو ویپن لیڈن بوٹس تھیں، یا اس طرح کے ان کے پاس جو بڑی اسپیڈ سے جا کے ہٹ کرتی تھی، ہٹ اینڈ رن کرتی تھی، یا کاماکازی جو ٹیکنیک ہے ایک جاپنیز نے جو بنائی تھی، کاماکازی کے تھرو یہ کرتے ہیں اٹیکس. یہ چیزیں اب سامنے آئی ہیں. تو جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس طرح کی ہو جائے گی. پھر جو یہ شاہد ڈرونز تھے، یہ چاہے آپ یوکرین یا رشیا کی وار کو سامنے رکھ لیں یا اس وار کو سامنے رکھ لیں، ود ان دی کنٹری بہت سارے ایسے بھی تھے جو ایران میں سے ہی اڑے اور ایران پہ اٹیک کرتے، یا جو رشیا سے اڑے رشیا پہ اٹیک کر دیتے. تو یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ انسرجنسی کی ہم بات کی اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اس کو بھی ایک نئی شیپ دی جا رہی ہے، ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے آج نان ٹریڈیشنل وارفیئر میں. یہ چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی فیوچر وارس کے لیے. سر ہم نان ٹریڈیشنل وارفیئر اور اسمیٹرک وارفیئر اسٹریٹجی جو 21 سینچری میں ایمرج ہو رہی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. تو سر جو یہ وار ایران کی وار اسٹریٹ آف ہارمز میں آ گئی، آپ کے خیال میں کیا میریٹائم ڈومینز میں اس وار کا اسپل اوور ہونا اٹس پارٹ آف دا اسمیٹرک وارفیئر اسٹریٹجی، اور ڈو یو تھنک دیٹ اٹ از بین یوزڈ or instrumentalized for bargaining tool, the maritime choke points, and کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی کانفلکٹس میں میریٹائم چوک پوائنٹ اور سلوکس کو بارگیننگ ٹول کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میرے خیال ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے کیا. یہ ایک نیرو اسٹرپ ہے جس میں تقریباً 167 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے اور 34 کلومیٹر اس کی وڈتھ ہے. اس پوائنٹ پہ جہاں پہ اس کو نیرو ہم کہتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو اندر والا اس کا حصہ ہے ایران کے نیچے ساؤتھ میں، اس کو ہم پرشین گلف کہتے ہیں، اور جو عمان کے ساتھ جاتا ہے اس کو اسٹریٹ آف عمان بھی کہا جاتا ہے. تو وہ شپس اس کے اندر جتنی بھی کنٹریز ہیں، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، سعودی عرب ہو، یونائٹڈ عرب امارات ہو، قطر ہو، بحرین ہو، ان تمام ہی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. یہاں سے گیس نکلتی ہے اور یہ پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. جو اس کا نیرو اسٹرپ جس کو میں نے آپ کو بتایا، اچھا اس میں بہت سارے نا جزیرے بھی ہیں، یہ بھی بڑے کم لوگوں کو پتا. ادر دین بہت سارے جو جزیروں کی میں نے بات کی ہے، کچھ شیلو پیچز بھی ہیں، کچھ شولز بھی ہیں. تو شپس نے بھی اتنی، جو ہم 33 کلومیٹر وائڈ کی بات کریں، پورا کا پورا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ان جزیروں سے، ان شول سے یا ان ریک سے بچتے ہوئے نکلنا ہے. تو وہ جو باقی راستہ بچتا ہے جہاں سے گزرنا، وہ بڑا نیرو ہے، نمبر 1. دوسرا وہ ایران کے قریب ہے، یعنی ایران اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اب بات یہاں نہیں ہے کہ اس کو ایز اے بارگیننگ چپ فیوچر میں یوز کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. میرے خیال آج جب سب آ کے نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھیں گے تو اس کا فیوچر ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ فیوچر میں اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے. اس میں عمان کا کتنا شیئر ہوگا، اس میں ایران کا کتنا شیئرز ہوگا، کتنا ٹیکس لیا کریں گے جو ان شپ سے جو یہاں سے گزریں گے. یہ ساری چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہوں گی اور فیوچر کے لیے ونس فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا تاکہ فیوچر میں کوئی اس طرح کا وینچر نہ ہو سکے. تو میرا خیال جو ایران ہے نا، اس میں میجر شیئر ہولڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گا، بیکاز ایران نے اپنی ورتھ پروو کر دی ہے. میرا نہیں خیال کہ
پورے اس ریجن میں یا اراؤنڈ دی گلوب کبھی بھی کسی نے ایران کو اس طرح پرسیو کیا تھا جس طرح وہ ابھر کے سامنے آیا ہے. تو چونکہ وہ آگے ہیں، اب اس کی پاور، اس کی اسٹرینتھ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. اب ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. جہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ان کو ان کی پوزیشن دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ وار ختم ہو جائے. وار ختم ہی کچھ نہ کچھ لے اور دے کے بنیاد بھی ہوگی بھی. اس پہ اچھی خاصی بارگیننگ ہوگی. آپ دیکھیے گا اگلے 2 دن جو نیگوسیشن ہوتے ہیں اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں.